अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज इमरान खान ने फिर ट्वीट की कि मैं उस दूसरे अफसर का नाम भी मंजर आम पर लाऊंगा जो दिन 12 बजे से शाम 5 बजे तक कंट्रोल रूम में मेजर निगरानी करता रहा है। ये ट्वीट किया आज इमरान खान साहब ने, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रस्तों पर एहतजाज तीसरे रोज भी जारी रहा। पंजाब के वजीर बराए पार्लिमानी अबू राजा बिशारत जो हैं और तहरीक इंसाफ की क़यादत ने रोड ब्लॉक करके बड़ी स्क्रीन पर नाजरीन मैच देखा। और आप सबको जो है मुबारक हो, आज पाकिस्तान जीत गया। बड़ी कम अच्छी खबरें आती चलें, आज एक छोटी सी अच्छी खबर हमारे लिए है। तो नाजरीन, वजीर आजम जो हैं शहबाज शरीफ साहब, वो भी लंदन एक अहम निजी दौरे पर रवाना हो चुके हैं। और दूसरी तरफ गवर्नर पंजाब बलीगो रहमान भी कह चुके हैं कि अमन और अमान की सूरत हाल और हालात हाथ से निकलने पर गवर्नर राज की आइन में जगह मौजूद है। अब क्या ये कानूनी तौर पर मुमकिन होगा, ये बहुत ही अहम सवाल है। आज नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से एक अलामिया जारी किया गया, एक अहम अलामिया है जिसमें कहा गया है कि एहतजाज करना हर शहरी का हक है और इमरान खान पर कातलाना हमले की FIR उनकी मर्जी के मुताबिक दर्ज न करना रियासत की नाकामी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सायरा अफजल तारड़ साहब, जो नून लीग पंजाब की एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और शुएब शाहीन साहब हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं और इमरान खान साहब की तरफ से वकील भी पेश हो चुके हैं। सबसे पहले सायरा साहिबा, आपकी जानिब आऊंगी। अब ये जो बातें हो रही हैं, बलीगो रहमान साहब भी इसका जिक्र कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने भी इसका इशारा किया है, तो मियां जवेद साहब भी ये बात कर रहे थे कि आप इस ऑप्शन को बड़े केयरफुली इसको वे करें कि जी गवर्नर राज हम इम्पोज कर सकते हैं। तो गवर्नर राज अगर आप लगाएंगे तो हालात मजीद और बिगड़ नहीं जाएंगे, और कितनी सीरियसली आप इसको देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया मुनीज़े। बात यह है कि पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से, और ख़ास तौर पे जब से इमरान खान साहब से वज़ारत उज़्मा की कुर्सी गई है, आप देखें कि मुल्क के क्या हालात हैं। मुझे ये बताएं कि जब मियां नवाज शरीफ को पनामा से निकाला गया, पनामा की वजह से निकाला गया था, जब मियां जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जेल में डाला गया, इससे पहले भी जितने वज़ीर आज़म की हम बात करते हैं उनको गैर आईनी तरीके से निकाला गया। किसी के खिलाफ जुडिशल कू हुआ, किसी के खिलाफ मिलिट्री कू हुआ। इमरान खान साहब वाहिद वजीर आजम है इस मुल्क के जिनको आईनी तौर पे निकाला गया। वो साजिश थी, वो साइफर क्या था, उसकी हकीकत सामने आ गई। मुझे ये बताएं कि ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैं वजीर आजम रहूं तो सब कुछ ठीक है, ना खेडांगे ना खेडन देंगे। आपने गवर्नर राज की बात की जी। देखिए, पूरा मुल्क जो है ना, इन्होंने 4-5 लोग बैठ जाते हैं कुर्सियां डाल के और सड़कें ब्लॉक कर देते हैं। आपने डिप्टी स्पीकर पंजाब को देखा कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं और पंजाब पुलिस पीछे खड़ी है। आप मुल्क के पाकिस्तान को इस तरह मजाक नहीं बना के दे सकते। आप एयरपोर्ट के रास्ते बंद कर दें, आप मोटरवेज बंद कर दें। दुनिया में जहां भी कोई भी शरपसंद अनासिर अगर ये करते हैं, देखें, अगर आपने पुरअमन एहतजाज करना है आप 100 दफा करें, लेकिन ये कहना कि हम जाने नहीं देंगे, हम जलाओगे, और ये जितना मर्जी के, मगर इसका जवाब क्या गवर्नर राज ही है? और क्या आप वाकई में इस ऑप्शन को देख रहे हैं या सिर्फ इनको धमकी दे रहे हैं? देखिए, मुझे ये लगता है मुनीज़े कि जब आपको मुल्क को चलाना होता है ना, अब MBS आ रहे हैं 21 नवंबर को, जब आपके मुल्क के हालात ठीक नहीं होंगे तो बाहर से लोग कैसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएंगे? हेड ऑफ द स्टेट्स कैसे आएंगे? आपको अब जो वफाकी हुकूमत है उसकी कोई तो जिम्मेदारी है, दुनिया को तो वो जवाब दे है ना। इमरान खान साहब तो किसी को जवाब दे नहीं है, वो तो CNN की जो इंटरव्यू कर रही थी। एक ऑप्शन है जिसको आप बड़ी संजीदगी से आप उसको देख रहे हैं। ये को अच्छी नहीं मुनीज़े, ये अच्छी ऑप्शन नहीं है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के लिए ये फैसले आसान इस तरह के नहीं होते। हमने आगे भी हुकूमत लेके एक ऐसा डिसीजन किया कि जो कि मेरा ख्याल है सियासी तौर पे जिसने हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया।
لیکن جب پاکستان کی بات آ جاتی ہے، جب امن کی بات آ جاتی ہے، جب آپ کے ملک کا وزیر اعلیٰ صوبے کا اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، یہ کوئی آپشن، یہ نہیں ہے کہ ہم یہ لگائیں گے. لیکن جب آپ کو ملک کو چلانا ہوتا ہے اور آپ کو راستے کھلوانے ہوتے ہیں، کوئی تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے نا وفاق کی. تو اس کے لیے یہ ہے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ نہ کرے کہ اس کی نوبت آئے اور چیزیں اس سے پہلے بہتر ہو جائیں. باقی ساری جگہوں سے تو احتجاج ختم ہو گیا، باقی شہروں سے. اور یہ جو دھمکیاں روز عمران خان صاحب دیتے ہیں کہ ایک افسر کا نام لیا، میں بعد میں آؤں گی سائرہ صاحبہ، میں اس پہ آؤں گی. مجھے موقع دیجیے، جو شعیب شاہین صاحب ہے ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں. شعیب صاحب، بات یہ ہے کہ جو سائرہ صاحبہ بات کر رہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو روڈز کو اب ان بلاک کرنا ہے، تو گورنر راج جو ہے یہ قانونی طور پہ کتنا ممکن ہوگا؟ اس لیے چونکہ صدر نے جو ہے وہ حکم دینا ہوتا ہے گورنر کو کہ جی آپ گورنر راج لگا دیں. صدر جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں. دوسری طرف سے یہ گورنر راج 10 دن کے لیے تو لگ جاتا ہے، مگر اس کے بعد پارلیمنٹ نے اس کو جو ہے اس کے اوپر تصدیق کرنی ہوتی ہے. تو قانونی جو ہے طور پہ کتنا مشکل ہے؟ اس میں 2 آرٹیکلز ہیں، ایک آرٹیکل 232 ہے، ایک آرٹیکل 234 ہے. اور 18th امینڈمنٹ کے بعد جو اس میں امینڈمنٹس آئی ہیں نا، اب وہ تقریباً ناممکنات میں سے ہو گیا ہے. خدا نہ خواستہ کچھ جنگ کی کیفیت ہو جائے. یہ جو انٹرنل ڈسٹربنسز ہے نا، وہ اس طرح کے حالات بھی نہیں. اور اگر 2 دن کی جناب روڈ ایک ٹریفک بلاک ہو گئی یا روڈ بند ہوگی تو جناب وہ گورنر راج لگا دیں. یہ گورنر راج الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کو اٹانومی ہے، اور صوبائی جو خود مختاری ہے، یہ بڑا سوچ سمجھ کے یہ 18th امینڈمنٹ آئی تھی. اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ 6-7 دفعہ گورنر راج لگا تھا، کئی دفعہ لگا. اور کورٹس نے عام طور پر گورنر راج کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیا اور ختم کیا. ایک کیس میں نہیں کیا نا، کسی میں نہیں. اب دیکھیے جنوری 2013 میں بلوچستان کے اوپر پیپلز پارٹی نے گورنر راج جب لگایا تو بلوچستان ہائی کورٹ ہی آپ کی جو تھی، سپریم کورٹ کی جو تھی، وہ بار گئی تھی، عدالت گئی کہ جی اس کو چیلنج کرنے. مگر وہاں پہ جو بلوچستان کورٹ تھی، عدالت تھی، انہوں نے کہا کہ جی نہیں، صحیح گورنر راج لگائے. اس کی وجہ ہے جب آئین کے مطابق صوبہ نہ چلایا جا سکتا ہو، اگر ان کے فیکٹس میں جائیں نا، وہ سچویشن اور تھی. یعنی کسی کے پاس بھی اکثریت نہ ہو، آپ آئین کے مطابق صوبہ نہ چلا رہے ہو. اس وقت ہزاراز کا جو ہو رہا تھا، علمدار روڈ کے پر احتجاج ہو رہا تھا، بہت زیادہ سیریسنیس تھی، وہ بہت ساری بات ہے. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. کسی ایک کے پاس بھی اکثریت نہیں ہے، کوئی ایک چیف منسٹر جو ہے وہ اپنی گورنمنٹ نہیں بنا سکتا، کیبنٹ نہیں بنا سکتا، یا حالات ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے ملک نہیں چل رہا، یا ملک میں اتنی خانہ جنگی خدا نخواستہ پیدا ہو گئی ہے کہ جس کے مطابق آپ کو کنٹرول کرنا اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن لمٹس نہیں ہو سکتا. اور اس کے لیے جو کنڈیشنز ہیں، سیٹسفیکشن کس کی ہونی ہے؟ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے سیٹسفائی ہونا ہے. پہلی بات تو وہ تو ان کا پریزیڈنٹ آف پاکستان کی سیٹسفیکشن ہو نہیں سکتی. دوسری بات ہے اس میں پروونشل اسمبلی جو ہے وہ ریزولوشن پاس کرے گی کہ جناب آئین کے مطابق یہ صوبہ نہیں چلایا جا رہا، تو لہٰذا اس میں آپ گورنر راج لگا دیں. تو وہ کنڈیشنز اب نہیں رہیں. اب میرا نہیں خیال کہ اور آپ کو عدالتوں سے بالکل امید ہے کہ وہ اگر یہ لوگ گورنر راج امپوز کر دیتے ہیں کسی طریقے سے، اول تو آئینی طور پر کر نہیں سکتے. پریزیڈنٹ نے کرنا ہے، پریزیڈنٹ ظاہر وہ کیسے کرے گا؟ یہ بات تو درست ہے. اور دوسری بات، اگر کر دیتے ہیں تو کورٹس نے اس کو سیٹسفائیڈ ہی کرنا ہے. اچھا چلے، وہ تو کورٹس کی بات کی بات ہے سر، انکانسٹیٹیوشنل ہے. کورٹس کی بات کی بات ہے. کورٹس نے تو ایسے بھی جو آپ ججمنٹس دیے ہیں جو نہ میں اور آپ اس کو ہم سوچ سکتے تھے کہ دیں گے. بہرحال سائرہ صاحبہ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جی آخرکار صدر نے ہی اس کی آگے سے دینی ہے نا جی کہ آپ گورنر راج لگائیں، اور گورنر کو ہدایت تو صدر نے دینی، تو صدر تو پی ٹی آئی کا ہے. مجھے اللہ نہ کرے کہ ہم یہ لگائیں. دیکھیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ کئی دفعہ جس طرح طلاق حلال ہے آپ کے دین میں، لیکن ناپسندیدہ چیز ہے. گورنر راج جب پیپلز پارٹی نے لگایا تھا تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت ہماری حکومت تھی اور وہ اس کا کامیاب نہیں ہوا، کوئی لوگ نہیں ٹوٹے ہمارے، اور وہ 12 انڈو ہو گیا. یہ چیز کو اچھی چیز نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اس چیز کے حق میں ہیں. یہ بات تب آئی، یہ تب سٹیٹمنٹس آنی شروع ہوئی کہ جب ایک کیوس کریٹ کر دیا گیا اور ہر جگہ پہ جلاؤ گراؤ لوگوں کو. مطلب آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ میں کتنے لوگوں کو جانتی ہوں
کہ جو ہاسپٹل نہیں جا سکے. اور مسئلہ قطع کلامی معاف سائرہ صاحبہ، دیکھیں وہ بات آپ کی درست ہوگی، مگر اگر آپ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی آج پریس ریلیز دیکھیں تو اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ احتجاج کرنا ہر شہری کا بنیادی حق ہے، اور انہوں نے کہا ہے یہ جو FIR رجسٹر نہیں ہوئی یہ اسٹیٹ کا بہت بڑا فیلئر ہے اور یہ وائلیشن ہے. جی منیزہ، میں اسی طرف آتی ہوں، میں آپ ہی کی طرف آتی ہوں. پرامن احتجاج ہر کسی کا بنیادی حق ہے. آپ دیکھیں کہ انہوں نے موٹر سائیکل جلائے، انہوں نے رکشے جلائے، انہوں نے سڑکیں بند کی. یہ تو کہیں نہیں ہوتا نا، یہ نائجیریا میں، افریقہ میں، اس سے پہلے بھی یہ تھا. اچھا نہیں، مطلب میں نے تو آپ موٹر ٹائر جلانے کی آئی ہے، ٹائر جلانے کی آئی ہے، موٹر سائیکل جلانے اور رکشے جلانے کی کوئی رپورٹنگ نہیں آئی، میں نے نہیں دیکھی، پتہ نہیں. موٹر سائیکل جلایا ہے پنڈی میں، ایک موٹر سائیکل جلایا گیا. جی ہاں، پھر وہ جو شخص کھمبے پہ چڑھ کے جس نے خود اپنی جان چلے ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں، مگر دیکھیے سائرہ صاحبہ پلیز دیکھیے، پلیز میرا سوال سنیں. ایفیڈیوٹ جو آپ نے دیا ہے، اگر وہ ایفیڈیوٹ آپ پڑھ لیں تو میرا خیال ہے اگر آپ بھی احتجاج کرنے نکلیں تو آپ لوگ بھی اس کے اوپر پورے نہیں آتے. اس کے اندر یہ کہا ہے کہ جی کلچرل ویلیوز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ احتجاج کریں، پھر آپ اس قسم کے نعرے نہ لگائیں. اب اس کے اندر اتنے بڑے مجمع میں آپ تو خود جلسے کرتے ہیں، کون جو ہے وہ یہ گارنٹی دے سکتا ہے کہ وہاں پہ کس قسم کا نعرہ لگے گا اور کس قسم کا نعرہ نہیں لگے گا؟ منیزے، دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. 2014 کا دھرنا آپ بھول گئی ہیں؟ میں اس وقت پارلیمنٹ میں تھی. ابھی یہ بات کر رہے ہیں میرے بھائی کے پارلیمنٹ الیکٹڈ ممبرز، ہم جو منتخب نمائندے تھے نا، ہم منہ چھپا کے چور راستوں سے جاتے تھے. کوئی ایک واقعہ مجھے بتا دیں کہ PTI نکلا عمران خان اور وہ سکون سے یا پرامن تھے. مولانا فضل الرحمان آئے ہیں نا، اتنا بڑا لانگ مارچ کیا ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ تو گھر سے نکلے ہیں. نہیں، گورنمنٹ نے فیسیلیٹیٹ کیا؟ نہیں، یہ کوئی ہم نے کیا کیا؟ آپ یہاں سے نکلے تو کنٹینر کے نیچے ایک رپورٹر کو دے دیا، آگے کنٹینر نے ایک بندے کو مار دیا، اس کے بعد آپ آگے گئے. مقصد میرا یہ نہیں ہے. پھر جو تقریریں کرتے ہیں جس طرح، اچھا چلے تقریروں پہ بعد میں آتے ہیں. سائرہ صاحبہ، یہ جو شعیب صاحب یہ جو بات کریے کہ ایک طریقے سے دیکھیے کہ ظاہر ہے کسی بھی ملک کے اندر انتشار پھیلانے کی اجازت تو کسی کو نہیں ہوتی. تو اگر آپ پروٹیسٹ کے اندر آخری دفعہ جب ہم نے دیکھا تھا، جب پروٹیسٹ ہوا تھا 2014 میں، تو کرین بھی لے آئے تھے پروٹیسٹرز. آج تک میں نے کرین نہیں دیکھی کہ پروٹیسٹرز، آپ لوگ وکیل کتنا کوئی پروٹیسٹ کرتے، کوئی کرین لے کے تو نہیں لے آتا. تو پھر کوئی حدود اس کے ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے، اور اس کے اوپر PTI کو کوئی حدود طے کرنے چاہیے. دیکھیں منیزے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس میں حدود و قیود طے کر دی ہیں. پہلی گزارش تو میں یہ کروں، میڈم سائرہ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، بڑی اچھی پارلیمنٹیرین ہے، لیکن کوئی اچھی مثالیں انہوں نے بھی قائم نہیں کی. 24 اور 25 کو یاد ہوگا مئی کو پورے پنجاب میں اور پھر اسلام آباد میں میں نے یہ پٹیشن فائل کی تھی، جس کے اوپر اب یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ یہ پٹیشن یہ چل رہی ہے، اور جو سپریم کورٹ نے پرنسپلز طے کیے اس میں بعد میں آتا ہوں. ہوا کیا، 500 وکیل ہمارے لاہور میں گرفتار کر لیے. ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ کے گھر میں رات کو گھس گئے، اور سب کو یاد، یہاں بابروان کے گھر میں گھس گئے، اور اس طرح کے بے شمار یہاں واقعات ہوئے ہیں اسلام آباد میں، پنجاب پورے میں. دیکھیں آپ جب ایسی اقدار، جب ایسی کیفیت پیش کر دیں گے، میں 2.5 گھنٹے میں I-8 سے لے کر سپریم کورٹ میں جو میں 15 منٹ میں پہنچتا ہوں، میں 2.5 گھنٹے میں اس دن پہنچا. مگر میں نے آپ کو جو بتانے کا مقصد یہ ہے، دیکھیں اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ وہ ریڈ زون میں نہیں آئیں گے، وہ ڈی چوک کی طرف نہیں آئیں گے، مگر یہاں تک تو آ گئے. اب ہمارا دفتر بھی ادھر ہی ہے، وہ قریب تک آ گئے نا. مطلب انہوں نے بھی تو وائلیشن کی نا، جو اسد عمر صاحب طرف سے ہوئی ہے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کا فرض ہے کہ یہ پرامن احتجاج کا راستہ نہ روکیں. اب کرتے کیا ہیں، انہوں نے اپلائی کیا کہ اسلام آباد میں ہمیں احتجاج کا موقع دیں، انہوں نے 36 کنڈیشن لگا دی اور اس کے بعد ریفیوز کر دیا کہ ہم آپ کو آنے نہیں دیں گے. بات یہ ہے کہ آپ جب آپ کا کنڈکٹ ایسا ہوگا وہ بھی ایسا کر رہے ہیں. سپریم کورٹ نے آلریڈی طے کر دیے ہیں پرنسپلز، فیض آباد دھرنا کیس میں طے کر دیا، اور اسی طرح یہ جو ہماری والی پٹیشن تھی اس میں بھی طے کر دیا کہ پرامن احتجاج آپ کا حق ہے. کسی کے راستے نہ گورنمنٹ روکے اور نہ ہی احتجاج کرنے والے روکیں. اس پہ تو یہ سیٹلڈ پرنسپلز ہیں. ٹھیک ہے، بات کر لیتے ہیں، سیٹلڈ پرنسپلز ہیں سپریم کورٹ کے. شعیب صاحب کہہ رہے ہیں کنکلوڈنگ ریمارک. سائرہ جی. منیزے، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ مارچ 25 مئی والا جب شروع ہوا تھا تو کیا تقریریں تھیں. شیخ رشید صاحب نے کیا کہا، امین گنڈا پور صاحب نے کیا کہا. ابھی بھی جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں اسلحے والی،
اور آپ کو یاد ہے کہ یہاں لاہور سے پی ٹی آئی والے کے گھر سے جو کلیشن کوف نکلی جو لوگوں کو دینے کے لیے انہوں نے بلایا تھا. دیکھیے جب آپ جو سپریم کورٹ نے گائیڈ لائنز دی ہیں سائرہ صاحبہ, اس کے تحت کیوں نہیں یہ احتجاج ہو سکتا؟ کیا ممکن نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز کے تحت؟ دیکھو تو پھر منیزی, اگر میں گھر سے نکلنے سے پہلے کہوں کہ میں یہ کروں گی اور نہ کروں, تو اس میں تو آپ یہ دیکھیں کہ جب نکلنے سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے, گرا دیں گے, مار دیں گے, خونی مارچ ہوگا. شیخ رشید کے الفاظ تھے کہ یہ خونی مارچ ہوگا. آپ کو یاد ہے نا جو حالات تب بن جاتے ہیں, جو گرفتاریاں ہیں. میں آپ کو بتاؤں منیزے, ابھی میرے ساتھ کے لائر بیٹھے ہیں, ہمارا جلسہ ہوا ہے, وہاں ایک بندے نے غلط بیانی کی ہے اور اس نے غلط بات کی, میں نے کنڈیم کیا ہے. ہمارے 50 لوگوں پہ دہشت گردی کی FIR کٹی ہے. یہ شاہین صاحب تو وکیل ہے نا, ATA لگتا ہے میں ان کو ویڈیو بالکل نہیں. آپ نے بھی ATA 27 FIR یہاں کاٹی ہیں عمران خان صاحب کے خلاف, جس میں صرف ایک بات کرنے پہ 788 جس کو جسٹس عطر مدلہ صاحب نے اڑا دیا. بے شمار 27 FIR 6 مہینے میں کاٹی ہیں, لیکن دونوں طرف سے یہ جو غلط ہوگا وہ غلط ہے. جی بالکل بالکل, دونوں کو نہیں کرنے چاہیے. میں خود کہتی ہوں ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ کم از کم اس کنسنسس کے اوپر ہم آگے. سائرہ صاحبہ بھی اگری کریں گی, شعیب صاحب آپ بھی اگری کریں گے کہ جو احتجاج ہونا چاہیے اس کو پہلا کنڈیشن تو یہ ہے کہ پورا امن ہونا چاہیے. دوسرا, یہ جو سیاست دانوں کے اوپر اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے دہشت گردی کے پرچے بن رہے ہیں, یہ دونوں طرف سے جو ہیں کنڈیمیبل ہیں, اور کم از کم دونوں ہمارے جو آج کے گیسٹ ہیں, مہمان ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے. ناظرین, اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. بہت بہت شکریہ سائرہ صاحبہ, شعیب صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں اور ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان پیپلز پارٹی کے دبنگ اور اہم سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر کل سینٹ چیئرمین کو استعفیٰ جمع کرا دیں گے. یہ فیصلہ انہوں نے تب کیا جب ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سینئر لیڈر نے پارلیمنٹ لاجز میں بلا کر کہا کہ پارٹی لیڈرشپ آپ سے خوش نہیں ہے اور جو پوزیشنز آپ لے رہے ہیں پبلکلی اس سے بھی قیادت خوش نہیں ہے, اس لیے آپ استعفیٰ دے دیں. آخر وہ کون سی پوزیشنز تھیں جس سے پارٹی قیادت ناراض تھی؟ اعظم سواتی کی ویڈیو سکینڈل پر مصطفیٰ نواز نے ٹویٹ کیا تھا کہ مجھے ISI کے ایک بریگیڈیئر کی کال آئی اور انہوں نے کہا کہ اس ویڈیو سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور یہ جو ہے یہ ڈارک ویب پر بنائی گئی ہے. تو مصطفیٰ نواز کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کو بتایا کہ آپ اعظم سواتی کو مطمئن کریں, میں اپنے ساتھی کے ساتھ ویسے ہی کھڑا ہوں جیسے آپ میجر جنرل فیصل نصیر کے ساتھ کھڑے ہیں. ماضی میں ناظرین مصطفیٰ نواز نے کھلے عام جو ہے کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے PDM سے نکل کر غلطی کی. پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کا کہنا ہے کہ جب دسمبر 2020 میں مصطفیٰ نواز کو بلاول بھٹو کے ترجمان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا تو توقع کر رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ کہ مصطفیٰ نواز نہ صرف سینٹ سے استعفیٰ دیں گے بلکہ پارٹی بھی چھوڑ دیں گے. مصطفیٰ نواز کے سینٹ سے استعفے کو لے کر تحریک انصاف تو خوش ہے. تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان نے کہا ہے کہ ان جیسے بہادر لوگوں کے لیے پارٹی کے دروازے PTI کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے, جبکہ انسانی حقوق کے جو کارکنان ہیں وہ زرداری صاحب اور بلاول بھٹو سے مصطفیٰ نواز کے استعفے کے معاملے پر نظر ثانی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم لیڈر قمر زمان کائرہ صاحب, جو وزیر اعظم کے مشیر برائے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ہیں اور وہ گلگت بلتستان کے پہلے گورنر بھی رہ چکے ہیں. بہت بہت شکریہ کائرہ صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ کے پاس ایک اتنے اچھے سینیٹر تھے جنہوں نے بہت سارے ایشوز کے اوپر کام کیا جب وہ سینٹ چیئرمین تھے ہیومن رائٹس کمیٹی کے, جہاں پہ جبری مذہب کی تبدیلی کے حوالے سے کام کیا, پھر انہوں نے اسٹوڈنٹ یونینز کے حوالے سے کام کیا, سیکشل ہراسمنٹ کے خلاف کام کیا, جو لیبر یونینز ہیں ان کے لیے کام کیا. تو کیوں پارٹی جو ہے ان سے اتنی ناراض تھی؟ کیا اختلاف رائے جو ہے وہ تو حسن رائے پاکستان پیپلز پارٹی کا؟ منیزے, مصطفیٰ نواز میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں, بہت عزیز ہیں, بہت اعلیٰ نفیس آدمی ہیں, بڑے جرأت والے ہیں اور ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے پیپلز پارٹی کے اندر, ان کی بڑی سے ہے اور مجھے ان سے بڑا پیار ہے, ساری پارٹی ان سے پیار کرتی ہے. مصطفیٰ نواز اپنی آزادانہ رائے کے حامل ہیں, بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں, یقیناً ہر چیز پہ ان کی اپنی ایک بڑی رائے ہوتی ہے اور اکثر ان کی رائے مثبت ہوتی ہے.
लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि हर वक्त आपकी राय जो है वो पार्टी की आदत के मुताबिक या अक्सरियत के मुताबिक हो। बाज़ वक़्त आपकी राय अक़लियती राय भी होती है, और डेमोक्रेसी इसी का नाम है कि अगर जमात के अंदर अक्सरियती राय किसी एक चीज के साथ हो और आप उसके साथ ना भी हो, आपकी राय उससे मुतसादम भी हो, तो इवन देन आप मेजोरिटी की राय के साथ चलते हैं। मेरे साथ भी, बाकी लोगों के साथ भी ऐसा कई दफा हुआ है। मगर कायरा साहब, वो कौन सी ऐसी पोजीशन थी जिससे क़यादत जो थी वो नाराज थी? मैं करता हूँ मुस्तफा नवाज साहब को, मेरे भाई हैं छोटे, मैंने पहले भी उनसे कई दफा उसकी आप भी मिलूंगा तो यही उनसे कहूंगा कि हम अपनी राय, आजादाना राय हमें देने का हक है, देनी चाहिए, लेकिन कुछ चीजों के ऊपर पार्टी पॉलिसी के तहत हमें पार्टी के अंदर राय देने के भी एक तरीकाकार है और पार्टी से बाहर राय देने का भी एक तरीकाकार है। लिहाजा मैं अपनी क़यादत से बात नहीं कर सका इस मामले पे कि उनसे क्यों ये इस्तीफा तलब किया गया है और इसमें कितनी सदाकत है मुझे पता नहीं, कहा था मैं इस पर ज्यादा बात नहीं कर सकता। अच्छा, मगर क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर उनकी जगह होगी आगे बढ़ते हुए? यकीनन वो पीपल्स पार्टी है, उनको पीपल्स पार्टी से कौन निकाल सकता है, कैसे निकाल सकता है की बात हो रही है। आपने चूंकि आजादी इज़हार राय के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो जो पीटीआई है वो अपना लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद लेके आना चाहते हैं। ये जो आपकी हुकूमत है उन्होंने उनके सामने एक एफिडेविट रखा है। मुझे नहीं मालूम कि वो आपने एफिडेविट तफसीलन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, मगर वो काफी ऐसा एफिडेविट है जिसको उन्होंने मज़ाहिया खेज कहा, और इसलिए भी कहा चूंकि उसके अंदर ये भी बताया गया है कि जलसे गाह पर पाकिस्तान की कल्चर रवायत का ख्याल रखा जाएगा, और नारों का भी बताया गया कि किस किस्म के वो नारे लगा सकते हैं, किस किस्म के नारे जो है वो नहीं लगा सकते। आपने भी एक लॉन्ग मार्च किया था, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उसको लीड किया था जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी। तो इस किस्म के एफिडेविट लेने का क्या फायदा होगा, आप नहीं समझते? और आपकी पार्टी ने हमेशा आजादी इज़हार राय की बात की है कि उनको प्रोटेस्ट करने का हक तो होना चाहिए, उसे किस किस्म के एफिडेविट्स आप लोग मांग रहे हैं? पहली बात यह है कि उनके किस हक को कौन डिनाई कर रहा है। हुकूमत की तरफ से उनको मुकम्मल इजाजत है, वो आए, अपना इजहार इस्तेमाल करें, अपना राय का हक इस्तेमाल करें, अपना राइट टू गैदर इस्तेमाल करें, अपना राइट टू प्रोटेस्ट इस्तेमाल करें। सिर्फ इशू ये है कि खान साहब आज तक जो बात कहते चले आए हैं वो ये है कि मैं इस्लामाबाद को चारों तरफ से घेर लूंगा, मैं इस्लामाबाद बंद कर दूंगा, मैं इस्लामाबाद में उठा के इनको बाहर फेंक दूंगा, हम सड़कें बंद कर देंगे। और जिस तरह जिसका मुजाहरा इन दोनों हुआ भी है कि मोटरवेज बंद कर दी गई, सड़कें बंद कर दी गई, लोगों की जिंदगी में अजाब डाल दिया गया। ये तो जरूर होता है कि जलसा जुलूस में जाते हुए जिस रूट पे आप जाते हैं वहां कुछ लम्हे के लिए, कुछ टाइम के लिए लोगों की जिंदगी जरूर डिस्टर्ब होती है। हम जाएं या खान साहब जाएं वो तो जरूरी है कि रोड से जाएंगे, कुछ अच्छे के लिए रोड ब्लॉक होगी, लेकिन अब दिनों के लिए सड़कें बंद कर दें, मोटरवे बंद कर दें, एयरपोर्ट बंद कर दें, ये तरीकाकार किसी सूरत में एहतजाज के रंग में नहीं आता। इसको सामने रखते हुए खान साहब के साबका जो किरदार है 2014-15 वाला भी और जो रिसेंटली हुआ उसमें भी, उनके उस किरदार को कि उन्होंने जो मुआहदे किए, जो वादे मुआहदे किए, वो हमेशा उसको सबोताज करते रहे। नहीं, मगर कायरा साहब आपको याद होगा कि एक छोटा सा कह जी उसको खान साहब अपने मुआहदे तोड़ते रहे और हमेशा वो आगे जाके कभी रेड जोन में, कभी आगे जाके उसको उन्होंने इसकी खिलाफ वर्जी की है। मगर कायरा साहब देखिए, ताहिरुल कादरी साहब ने भी, जिनके साथ आपने डील किया, उन्होंने भी तो ये जो वादे थे वो तोड़े थे और आपने कितनी अच्छी तरीके से उनसे डील किया था। तो मुझे ये बताइए कि इस बार भी कोई हुकूमत का इरादा है कि तसादुम की तरफ मामलात ना जाएं, इसलिए चूंकि हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 4000 शेल्स और मास्क जो है नौशहरा में पीटीआई के कारकुनान को दिए गए हैं। यहाँ पे जो पुलिस है वो कह रहे हैं कि अगर मुसल्लह अफराद आए तो हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। मामलात तसादुम की तरफ जा रहे हैं। आपने तो हमेशा मुश्किल सिचुएशंस के अंदर से हल निकाला है। पसे पर्दा कोई ऐसी काविशें हैं पीपल्स पार्टी की? देखिए, पहली गुजारिश है कि काविशें तो हैं, कोशिश भी है, हम करेंगे भी, लेकिन जो आपने भी खबर दी है कि 4000 आंसू गैस के शेल्स और इस तरह के जो कलाशनकोफे लहरा के आने वाले, अगर वो नौशहरा में इकट्ठे हो रहे हैं और वहां की पुलिस ने वो, क्योंकि ये पुलिस के पास होते हैं, ये किसी आम आदमी के पास शेल्स नहीं होते हैं, ये सिर्फ रियासत के हथियार है, तो अगर उनको दे दिए गए हैं तो ये तो फिर सीधी सीधी वो फेडरल गवर्नमेंट के और फौज के और बाकी इदारों के साथ लड़ने आ रहे हैं ना। ये तो सिविल वार होने लगी है। सिविल वार में कोई गुंजाइश रह जाती है? मगर फिर उसका हल तो फिर मुज़ाकरात ही होंगे। मैं बताता हूँ ऐसे पागलपन का इलाज फिर और होता है, उसका इलाज भी मौजूद है, कानून दायरे के अंदर मौजूद है और वो कर देंगे हम। लेकिन ये बड़ी अफसोस की बात है,
ہم کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کرنا ہے، آئیے، لیکن آپ گورنمنٹ کے ساتھ نہیں، آپ انتظامیہ کے ساتھ طے کر کے عدالت نے جو طریقہ کار طے کیا ہوا ہے وہاں آپ بیٹھیے، احتجاج کیجیے، سٹ ان کیجیے، کیا کرنا ہے کریں. لیکن اگر آپ شیل لے کے 4000 شیل اگر ان کو پولیس نے دے دیے ہیں تو یہ تو باقاعدہ اس پولیس کے افسر کو جس کی کسٹڈی میں وہ تھے اس کے خلاف تو کیس ہوگا. جی مگر ہر چیز کا حل آپ لوگ ہی کہتے رہے کہ مذاکرات ہوتے ہیں. ابھی مذاکرات پہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، اس پہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. اگر کسی کو مسلح کیا گیا ہے، اس کو اس طرح کے ہتھیار دیے گئے ہیں، اس سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. اس کے ساتھ صرف ایک مذاکرات ہوں گے اور وہ قانون کے مذاکرات. اچھا، آپ نے کہا کہ جسے اسلحہ دیا گیا ہے اس کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، مگر چونکہ آپ مشیر ہیں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے، تو وہاں پہ مذاکرات مسلح افراد کے ساتھ ہوئے ہیں اور وہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ ہوئے ہیں جب انہوں نے آپ کے ایک سینئر وزراء کو کڈنیپ کیا. اور پھر اب جو انفارمیشن آ رہی ہے اس کے تحت یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ کچھ شرپسند عناصر ہیں جنہوں نے لڑکیوں کا اسکول بھی دامیر میں گلگت میں جلا دیا. اس کی تفصیل ہم آپ کو دیں گے، وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے قمر زمان کائرہ صاحب جو وزیر اعظم کے مشیر برائے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ہے. اور ناظرین، 8 نومبر کو گلگت بلتستان میں شرپسندوں کی طرف سے لڑکیوں کے اسکول کو جلانے کا واقعہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور اس حوالے سے خاتون اساتذہ اور لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد نے پورے گلگت بلتستان میں احتجاج بھی کیا ہے. کیا ہوا اس رات کو یہ آپ کو دکھائی دیتے ہیں. کائرہ صاحب، چیف سیکرٹری جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم پھر سے اسکول بنائیں گے، مگر وہ آپ لوگ بناتے جائیں گے، وہ جلاتے جائیں گے، تو یہ تو کوئی حل نہ ہوا. اب وہاں پہ جن شرپسندوں نے یہ اسکول جلایا ہے، اور پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ 2018 میں بھی بڑے پیمانے کے اوپر اسکول جلائے گئے تھے، ان کے خلاف آپ کیا ایکشن لیں گے؟ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جو شرپسندوں کے خلاف مذاکرات، یقیناً جو مسلح تھے ان کے ساتھ مذاکرات تو ہمارے قومی ادارے بھی کرتے رہے، طالبان سے بھی مذاکرات ہوتے رہے، اور جن مذاکرات کا آپ نے ذکر کیا وہ بھی ہوئے. انفارچونیٹلی یہ گروہ ضرور موجود ہے، لیکن گلگت بلتستان میں اس وقت تعلیمی ریشو پاکستان سے زیادہ بہتر ہے. وہاں کے لوگوں میں ٹالرنس بہت ہے. یہ دریل اور تانگیر کے علاقے دامیر کے کچھ حصے میں کچھ انتہا پسند رویے ایسے ہیں. میں جب وہاں پہ گورنر تھا اور ہم نے وہاں الیکشن کرانا چاہا تو اس وقت وہاں پہ کچھ پولنگ سٹیشنز پہ یا کچھ علاقے کے اندر فیمیل ووٹرز کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا. میں نے وہ الیکشن روک دیا تھا. میں نے کہا جب تک خواتین کا ووٹ پول نہیں ہوگا ہم اس کا رزلٹ اناؤنس نہیں کریں گے اور حلقوں کو خالی رکھیں گے، ہم اس الیکشن کو ختم کر دیں گے. اور اس کے نتیجے میں ہم نے وہ الیکشن کروایا. اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ واقع ہوئے ہیں. یہاں پہ کچھ شرپسند عناصر موجود ہیں جن کی سرگوبی کے لیے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی اور حکومت بھی کوشش کر رہی ہے. میں یہاں پہ وانی صاحب کا جو ہمارے چیف سیکرٹری ہیں ان کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گا. انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ ملا کے اس وقت پورے گلگت بلتستان میں تعلیمی نظام کو ایک ماڈل کے طور پہ پیش کیا ہے. قطع کلامی معاف کائرہ صاحب، وہ ہم نے سب دکھایا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ دائمیر میں آپ نے بالکل درست کہا، وہاں پہ لٹریسی پورے گلگت بلتستان سے بنسبت سب سے کم ہے خواتین کی، تو وہاں پہ خواتین اور مزید ڈر گئی ہیں اس کے بعد. مگر پھر بھی لوگ اسکول جانا چاہتے ہیں، آپ ان کو محفوظ کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ چونکہ یہ بات تو پوچھا جا رہا ہے کہ جی آپ بناتے جائیں گے، وہ جلاتے جائیں گے. اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا سوال جوڑ دیتی ہوں، چونکہ آپ کے گلگت بلتستان کے جو سینئر منسٹر ہیں بیگ صاحب، ان کو بھی اریسٹ کیا گیا. پھر باقاعدہ مذاکرات ہوئے طالبان کے ساتھ، ان کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوئی، ان کے اوپر کوئی FIR درج نہیں ہوئی. تو آپ کی کیا وہاں پہ پوزیشن ہے؟ وہاں کے لوگ تو احتجاج کر رہے ہیں کہ جی ہمیں آپ نے چھوڑ دیا ان کے رحم و کرم پر طالبان کے. مجھے پہلی بات یہ ہے، جو بات میں آپ کہنے لگا ہوں میں یہ نہ کہتا کیونکہ آپ کے اس بار بار سوال نے مجھے مجبور کیا ہے، ورنہ میں یہ کہنا نہیں چاہتا. وہاں پہ حکومت PTI کی ہے، پیپلز پارٹی کی، ہماری اتحاد کی حکومت نہیں ہے. چیف سیکرٹری کافی وہاں پہ اتھارٹی رکھتے ہیں. چیف سیکرٹری اپنی جگہ ہے، لیکن چیف سیکرٹری کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. یہ وہاں پہ الیکٹڈ گورنمنٹ بیٹھی ہے. مگر صرف وفاق کی بھی تو کوئی رسپانسبلٹی ہے کہ وہاں کے لوگوں کو آپ سیکیورٹی فراہم کریں. میں نہیں کہہ رہا کہ میری ذمہ داری نہیں ہے، میں آپ کو ایک حقائق بتا رہا ہوں، لیکن ساتھ یہ بھی بتا رہا ہوں کہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. وہ اسکول ریسٹور ہو چکا ہے.
सर सिक्योरिटी के हवाले से उनको क्या सिक्योरिटी फराहम की जाएगी? मौका दीजिए। अगर सिक्योरिटी का जिक्र कर रही है तो रात के अंधेरे में आके अगर कुछ शरपसंदों ने ये हरकत की कि स्कूल के फर्नीचर को आग लगाई है, उन स्कूलों के अंदर यकीनन सिक्योरिटी को भी बीफ अप करेंगे। लेकिन एक बड़ी हौसले की बात है कि वहां के उलमा ने जो माजी में जो लोग जो रवैये तालीम बच्चियों की तालीम के खिलाफ थे, उन लोगों ने भी इसको कंडेम किया है। वो लोग भी ऐसी जमातें सामने आके खड़ी हो गई है, तो ये रवैया अवामी तौर पे भी कंडेम होगा और इंतजामी तौर पर। कारा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और यकीनन वहाँ की जो यूथ है उन्होंने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया है और वहाँ पे उन्होंने पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इन शरपसंदों के खिलाफ मुजाहरे किए हैं और ये कहा है, यक जुबान होके कहा है कि यहाँ पे हमें दहशतगर्दी मंजूर नहीं है और हम लड़कियों की तालीम चाहते हैं। तो हम जो है दायमिर यूथ मूवमेंट को सलाम पेश करते हैं। मुनीसा जहांगीर को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।